ईगल्स वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फजल अमीन बेगर्स कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आज एक नहायत ही अहम शख्सियत के साथ हम गुफ्तगू शुनीद करने जा रहे हैं। ये एक एक्सटेंसिव डिस्कशन होगा, यानी गुफ्तगू शुनीद होगी। तो उस हवाले से मैं आपको यही बता दूं कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी शख्स के हवाले से जब बात हो रही होती है, और बिलखुसूस जब उनका सरगुज़श्त दिया जाता है यानी बायोग्राफी या लाइफ हिस्ट्री, तो उसके अंदर जो पीछ खम आते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें जो दूसरे लोग होते हैं उनको उससे बहुत सारे मामलात में लेसन्स लर्न होता है। तो यही एक अहम पहलू है जिसके बिना पे मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो भी मतलब बंदा या बंदी हो, जो भी शख्स हो, उनके लाइफ हिस्ट्री को लेना निहायत ही लाजिम होता है। इससे पहले कि जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है उनके हवाले से मैं बता दूँ शॉर्ट में, वो ख़ुद फिर अपने हवाले से तफसीली बात कर लेंगे। मैं जो हमारे यहाँ पे फैसिलिटेटर्स हैं जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, हमें मदद दे रहे हैं, मैं उन दोनों हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जनाब दीदार खान साहब और जनाब नादिर शाह साहब, दोनों का ताल्लुक़ उल्किन से है, उल्किन मुंजा से। नाज़रीन करम, हमारे साथ जो हमारे मुअज़्ज़िज़ भाई यहाँ पे है, इनका नाम सिराजुद्दीन साहब है। और यहाँ हुंजा में ये दिलचस्प बात है कि जो इनका ओरिजिनल नाम है, इतना प्यारा नाम सिराजुद्दीन, ज़रा देख ले, दीन का सिराज, और उस हिसाब से देखें तो बहुत सारे जो ना इनके अकम्पलिशमेंट्स हैं लाइफ में। हुंजा में उनके ओरिजिनल नाम से हट के उनको ट्रम्प के नाम से भी जाना जाता है। गर्ची वो कितना उसमें खुश है कितना नहीं, वो ख़ुद फिर हमें बता देंगे, लेकिन ज़्यादा इसी हवाले से भी उनको याद किया जाता है। इसकी मिसाल वही है कि जब सद्दाम हुसैन साहब ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान जो रेजिस्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, तो उस हवाले से हमारे काफ़ी लोग यहाँ पे होते थे कि वो ज़्यादा इंस्पिरेशन उन्होंने लिया था, और नाम भी अपने बच्चों का इसी अंदाज से रखा। तो यहाँ पे शायद कुछ लोगों ने इंस्पिरेशन लिया होगा या कोई और मामला था, जो भी था, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अपना सिराजुद्दीन साहब को उस हवाले से याद करना शुरू किया। गर्ची उनका जो एक डुअल नेशनैलिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान, और उसी हवाले से शायद ये हो, खैर हम उनसे उनके अपने ज़बानी जानने की कोशिश कर लेंगे। उनके अपने अकम्पलिशमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ुसूसन अगर देख लिया जाए मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहे हैं, मल्टी नेशनल एक हिसाब से हम कह सकते हैं उनकी एक ओरिएंटेशन है फुल फ्लेज्ड। पाकिस्तान से हट के हुंजा में पैदा होने के बाद मुख्तलिफ़ शहरों में ज़िंदगी गुजारने के बाद मिडल ईस्ट चले जाते हैं, और बिलखुसूस कुवैत, और उसके अलावा भी दूसरे एरिया में खुद बता देंगे, और आखिर वो जाके यूनाइटेड स्टेट्स में उनके सिटीजन बनते हैं, और लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया स्टेट में है, तो वहीं वहाँ के बाशिंदे होते हैं। बाहर के मैं अब ज़्यादा हाई होना नहीं चाहता, ये इतना शॉर्ट इंट्रो के बाद मैं एक बार फिर मोहतरम जनाब सिराजुद्दीन साहब को इस नशस्त में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। सिराजुद्दीन साहब, काइंडली हम शुरू कर देते हैं। आपके सरगुज़श्त की जब बात कर रहे होते हैं तो सर्टनली हमें आपके डेट ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ बर्थ से हम देख लेंगे, आपके फैमिली के हवाले से कुछ मतलब जानने की कोशिश कर लेंगे, आपके बचपन और आपके जो फिर यूथ है, और इस वक्त आप मिडिल एज में है, और जो मतलब
پیچ و خم یا جو بھی مطلب اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کے لائف میں آئے ہیں تو اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کر لیں گے. شاید ہم ڈیکیڈ وائز بھی چلے تو وہ بھی ہم ایک نظر میں رکھ سکتے ہیں. آپ اپنے تاریخ پیدائش کے حوالے سے مجھے بتا دیجیے گا. مجھے تو پورا پتہ نہیں مگر میرا جو تاریخ پیدائش ہے 1955 کی ہے. اچھا 1955 1955 1955 کے بعد. جی. اچھا اور یہ کس طرح سے آپ کو پتہ چلا؟ یہ بس جو ہمارا سٹارٹ کے اسکول کا ریکارڈ اور جو والدہ صاحب جو کہتے تھے پہلے یہ ہوتا تھا اس سال میں اس وقت پیدا ہوئے تو اس حساب سے جو ہے میرا 1955 کا پیدائش ہے. 1955 کہاں پیدا ہوا آپ؟ گلمرگ میں. گلمرگ میں. اچھا اس وقت ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں محترم ناظرین ہم ان کے اپنے ہی ہوٹل میں بیٹھے ہیں یعنی ہڈن ویلی لیک ریزورٹ میں. بہت خوبصورت ہوٹل ہے یہ بالکل ووڈن میں. اس حوالے سے پھر زیادہ بات نہیں کروں گا اور وہ خود اس حوالے سے زیادہ بتا دیں گے. دیکھ لیجیے گا 1955 سے لے کے اب تک تو اس کا مطلب کتنا ہوا 60 61 تو 66 ایئر ہو رہا ہے. 66 ایئر مڈل ایج کے اندر بہت سارے اکمپلشمنٹس دھیرے دھیرے ہم ان کی طرف موو کر لیتے ہیں. آپ اپنے جو ہے نا فیملی کے حوالے سے بتا دیجیے اپنے محترمہ مرحومہ امی جان کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا کہ انہوں نے آپ کو جس انداز سے بتا دیا کس طرح سے جو ہے نا 1955 میں کون ہے آپ کے عمر گلمرگ میں؟ گلمرگ میں تقریباً میرا عمر صرف ایک لیڈیز ہے جو گولڈکن میں ہے. باقی جو ہے نام کیا ہے ان کا اور کس کی بیٹی؟ وہ اس کا مدد شاہ کی بہن ہے. مدد شاہ دل گرم کا جو گلمرگ. اچھا اوپر کہاں پہ شادی ہوئی ہے؟ اس کی گولڈکن میں شادی. وہ میری ماں کہتی تھی کہ وہ نام کیا ہے ان کا؟ یا نام مجھے بھی اچھا اچھا تو ان کے شوہر کا نام؟ اچھا اچھا وہ مجھے خاص نہیں وہ ٹھیک ہے چلیے. اچھا میں یہ کہ میں اس وقت میں مڈل اپنا سوری پرائمری اسکول ہوتا تھا گلمرگ میں وہاں سے میں نے تعلیم شروع کیا. اس پہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا کائنڈلی مجھے معاف کیجیے. اچھا میرا والد صاحب جو ہے وہ آرمی میں تھے. نام کیا تھے ان کے؟ سرن خان. زبردست نام سرن خان. امی کا نام؟ میری ممی کا نام بی بی سفیدہ تھا. بی بی سفیدہ. ان کا تعلق پسو سے تھا. کن کی بیٹی تھی؟ عبادت شاہ کی. ٹھیک. اور ان کے بھائی؟ 2 ماموں تھے. ایک میر احمد شاہ تھا اور اس سے چھوٹا ہے وہ مرزا جان. ٹھیک. اور بہنیں؟ بہنیں بس وہ میری ماں اکیلی تھی. ٹھیک. اور آپ کے والد صاحب کے والد کا نام؟ میرے والد صاحب کے والد کا نام قلندر شاہ تھا. اور ان کے والد کا نام؟ وہ مجھے یاد نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں. تو میرے والد صاحب کے 4 بھائی تھے. ایک غلام حسین تھا سب سے بڑا. اس کے بعد دوران شاہ تھا. اس کے بعد تاج محمد تھا. پھر ایک اور ان کا بھائی تھا جو کسی ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے. نام کیا تھا؟ ٹولون بولتے تھے وہ پلیئر. خدایار؟ نہیں ٹولون. ہاں ہاں ٹھیک. پھر اس کے بعد سب سے چھوٹا میرے والد صاحب تھے. میرے خیال ان کا نام خدیور تھا. خدایار وہ تھے. اور سب سے چھوٹے جو آپ کے میرے والد صاحب تھے سرن خان. ٹھیک. وہ پہلے گئے تھے فوج میں بھرتی ہوئے تھے اور پھر وہ 1965 میں ریٹائر ہو گئے. کہاں جی بی اسکاؤٹ میں؟ نہیں وہ پنجاب ریجمنٹ میں تھا. اچھا اچھا. پھر اس کے بعد وہ آئے پینشن آئے. پینشن کے 6 مہینے بعد وفات پا گئے. اس وقت میرا عمر تقریباً میں اس وقت 4th کلاس میں پڑھتا تھا جب ہمارے والد صاحب گزر گئے. تو میں سب سے بڑا بھائی تھا. اس کے بعد میرے 2 اور چھوٹے بھائی تھے. نام ان کو بتا دیں. ایک تھا جلیل الدین. ایک کا نام فضل الدین. اور ایک بہن تھی نام زائدہ. کہاں شادی ہوئی؟ اس کی شادی گولڈکن میں ہوئی ہے. شوہر کا نام؟ صفدر. صفدر علی خان صاحب. راجہ صفدر کے نام سے مشہور ہے. درست. اور ایک بار پھر اس کے بعد جب یہاں 5th کلاس پڑھا پھر اس کے بعد آپ اپنے ٹیچرز کے حوالے سے بتانا پسند کریں گے جب آپ مطلب شروع میں آپ کو؟ ہاں شروع میں ایک ہمارا ٹیچر تھا وائز عبداللہ.
عبداللہ جان صاحب عبداللہ جان صاحب، سینٹرل علوم سے. انہوں نے ایک کتاب لکھا، ان میں اس نے ہمارا ہسٹری لکھا میرا اور میرے بھائی کا. وہ کہتے اس وقت ہم کسی وہ برانڈ میں وہ پڑھاتے تھے تو اس وقت یہ پولیٹیکل ایجنٹ کی لکھت آیا تھا. کہتے اس نے آ کر آپ کا اور آپ کا جو بھائی ہے انٹرویو لیا. کون سے بھائی کا؟ فضل الدین کا. کہتے پھر وہ بڑا متاثر ہوا کیونکہ اس وقت علاقہ میں جو اچھے کپڑے آپ لوگ کا صاف صفائی میں وہ تھے. کہتے اس نے پھر مجھے 20 روپے انعام دیا. اچھا اچھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے، حافظ انہوں نے اپنے بکس میں بھی لکھا تھا کہ اس میں سے 10 روپے مجھے دیا اور 5 روپے تمہیں اور 5 روپے تیرے وہ میرے جو بھائی تھے ان کو دیا. پھر میں جا کر منزا میں تقریباً میرے خیال میں 7-8 مہینہ پڑھا. وہی منزا جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے جو ساتھی تھے یا آپ کے دوست لوگ بچپن کے ان کے؟ ہاں، وہ ہمارا جو تھا ایک مظفر تھا. مظفر کون؟ مظفر یہ باری کا جو پلاننگ سے وہ ریٹائر. اچھا اچھا اچھا، محمد مظفر صاحب. وہ تھے. یہ رحمت تھا، پیائی والا رحمت رحمت اللہ بیگ. اچھا، یہ جو ابھی آجنب نور اللہ بیگ یہ مرحوم یہ تھا ہمارے کلاس میں. اور کہاں آپ پڑھتے تھے؟ اسکول کہاں پہ تھا؟ سوری بالتک میں کریم آباد. وہاں اس وقت مڈل اسکول وہاں ہوتا تھا. اچھا، مڈل کے لیے آپ ادھر گئے؟ مڈل کے لیے پرائمری یہ پورا گوجال میں ادھر ہوتا تھا اور مڈل ادھر تھا. صحیح. پھر وہاں کوئی 1 مہینہ رہا تو پھر جو بریگیڈیئر شورلا بیگ صاحب تھے SSC کا کمانڈر، پھر انہوں نے مجھے بلایا کیونکہ میرے والد کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ. پھر انہوں نے مجھے پڑھانے کے لیے چراٹ کسی کا؟ چراٹ یہ پشاور میں جو SSC کا سینٹر ہے. پھر وہاں آرمی اسکول میں جو ہے پھر میں نے میڈل پاس کیا. اچھا، پشتو بھی وہیں آپ نے سیکھی؟ ہاں، پشتو. اسی لیے آپ اتنا فلوئنٹ ہیں پشتو میں. اچھا اچھا. تو جس وقت ہم وہاں 8ویں میں پڑھتے اس وقت پرویز مشرف صاحب کیپٹن ہوتے تھے. ایک طارق محمود صاحب ہوتے جو مشہور ہے جو بعد میں وہ میرے شوٹ جب میں شہید ہوئے تھے، یہ کیپٹن ہوتے تھے اس وقت. اسی دوران وہاں بھی میں ایک مشہور ہو گیا کیونکہ وہ جنرل گل حسن صاحب اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے تھے. تو وہ وزٹ کرنا آئے تھے تو میں چھوٹا تھا تو میں نے ایک کیپٹن کا وردی پہنا تھا. تو اس نے آ کر شیرلا مرحوم سے بولے یہ چھوٹا کیپٹن آپ نے کب سے بھرتی کیا ہے؟ پھر ادھر میں چھوٹے کیپٹن کے نام سے. اچھا اچھا اچھا. باقی میرا چھوٹا بھائی وہ بھی پڑھائی میں اچھا تھا، اس کا اپینڈکس ہو گیا ادھر. کون سے چھوٹے بھائی کا؟ جلیل الدین. مرحوم جلیل الدین. وہ بھی گیا، وہ فوت ہو گیا. جب فوت ہونے کے بعد کس عمر میں ان کی وفات ہوئی؟ وہ میٹرک کا امتحان دیا. کس سال کی بات ہوگی؟ یہ 76 کی بات ہے. تو جب اس کا رزلٹ آیا اس کے فوت ہونے کے بعد وہ اکیلے اس علاقے سے پاس ہوا تھا. اچھا. باقی میٹرک میں انجینئر جوار تھے اور دوسرے جو انجینئر کیا مرحوم کا بیگلی یہ پروموٹ ہوئے تھے. اکیلا اس تو وہ چلا گیا. پھر دوسرا بھائی تھا وہ جا کے چائنا میں سیٹ ہو گیا، فضل الدین. وہ بھی اسی سال وفات پا گئے. پھر چراغ سے بریگیڈ جوڑا صاحب وہ ریٹائر ہو گئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آیا. پھر گلگت میں تھوڑا پڑھا مگر مجھے مزہ نہیں آیا جو آرمی اسکول کا تھا یا وہاں کا ماحول تھا. اچھا، مطلب وہاں سے واپس جب یہاں آئے گلگت میں گئے آپ ہائی اسکول؟ ہاں، مڈل تک وہیں پہ چراغ. ہاں. پھر آپ کو مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا. پھر ہم 2 تھے، ایک یہ جو شیشو ہے مقبول شاہ صاحب، میں نے اور اس نے پلان بنایا کہ ہم بھاگتے ہیں جاتے ہیں. یہ کب کی بات ہوگی؟ یہ میرے خیال میں 78-79 کی بات. اچھا اچھا اچھا. یعنی آپ 9th کلاس میں تھے اس وقت؟ ہاں، 9th میں تھا. اچھا. پھر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے ٹرک پہ بیٹھ کے دونوں پیچھے بیٹھے. پھر ہم سوچ رہے تھے اس وقت تو نیا نکل چکا ہم نے کہا یار ہم ابھی جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پیسے کمائیں گے. نکلے جب ہم بشام پہنچ گئے تو
استاد سمبل اور اس کا بھائی جیپ بک کر کے ہمارے پیچھے آ گئے. اللہ کون سے بھائی؟ اچھا اچھا ٹھیک. ہاں سمزار تو نا انکل صاحب نظر. ہاں وہ یہ دونوں مرحوم آئے پھر انہوں نے اس کو اتارا تھپڑ تو مارا کہ تو کہاں جا رہا ہے. پھر اس کو وہاں سے واپس کیا مجھے بولا میں نے کہا نہیں میں اب نکل گیا ختم. پھر میں چلا گیا. وہ آج بھی وہ آپ کے لیے مطلب اس طرح سے بھی تھا نا کہ کیونکہ کچھ تو آپ کو آتی تھی. ہاں گریڈس بھی تھا سٹی دیکھا تھا آپ نے تو. اچھا پھر آج کیا آپ کو یاد ہے؟ آج بھی یاد ہے جو پھر بس پھر وہ میں وہاں سے چلا گیا. پھر وہاں محنت مزدوری کر کے. کہاں چلے گئے وہیں؟ میں پہلے گیا اسلام آباد پھر وہاں سے دوبارہ پشاور گیا. اچھا اچھا. راول پنڈی گیا تھا وہاں سے پھر پشاور گیا. وہاں پھر کچھ ٹائم گزارا پھر میں نے وہاں انٹر کیا. ادھر کیا کام کرتے تھے آپ؟ بس میں پہلے میں ایک میڈیکل اسٹور پر تھا. پھر اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج 4 سال اور وہاں سے انٹر کیا پرائیویٹ. وہ میٹرک کہاں سے کیا؟ میٹرک ہائی اسکول نمبر 2 پشاور سے. اچھا پھر ناظرین یہ دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ اور یہ اس وقت کے بعد جب میں پڑھتے جب حیات محمد خیشی اقباؤ اسی اسکول میں بم کا دھماکہ سے ہوا تو اس وقت میں ہوتا خیش نگری میں جو ہے راج اسکول نمبر 2 تھا. وہاں سے میٹرک کیا پھر جو ہے یہ پرائیویٹ میٹرک کیا پھر اس کے بعد انٹر گورنمنٹ کالج کا صدر اور سے کیا. یہ ذرا دیکھ لیجئے ذرا سن لیں آپ لوگ ناظرین کے کیونکہ جہاں چراغ سے انہوں نے مڈل لیول کا ایجوکیشن لے لیا 6 سے 8 تک یہاں آ کے ان کو راس نہیں آیا کیونکہ وہ ماحول وہ زبان وہ تمام چیزیں تھی. تو شاید گلگت میں وہ بھی ایک آسپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کے حوالے سے. واپس چلے جاتے ہیں اور اپنے میٹرک بھی وہیں سے کرتے ہیں اور انٹر بھی وہیں سے. اچھا تو ایف اے کیا تھا اس سے؟ کیا سبجیکٹس تھا آپ کے؟ آرٹس. ٹھیک. پھر اس کے بعد میں نے ٹیکنیکل کام سیکھنے کی توجہ دیا. پھر میں پائپ فٹر بن گیا. اچھا وہ کہاں سے سیکھا؟ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے تو نہیں؟ نہیں پرائیویٹ آدمی سے لوگوں سے مطلب کام کر کے سیکھا میں نے. پھر اس کے بعد میں وہیں اس میں کیا پائپ کے علاوہ اور کیا؟ گیس کا لائن جو ہے گیس کا لائن وہ وقت یہ سوئی گیس کا لائن آئے تھے اس میں. پھر اس کے بعد پھر میں اپنا ٹھیکیداری کرنے لگا. یہ کس عمر میں؟ یہ 78 79 کی بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا. پھر اس میں نے بڑے بڑے پروجیکٹ کیا خود ٹھیکہ لیا. اس میں جو یہ کامرا گراؤنڈ ہے جو ابھی بنا کامرا بیس یہ اس کے کالونی کا ٹھیکہ لیا. پھر یہ ہیویلی بلڈ فیکٹری جو بنا اس وقت آپ تقریباً 24-25 سال کے. ہاں اتنا تھا. اس کا لیا. پھر آ کے اسلام آباد میں نیا کراچی کمپنی بن رہا تھا. اچھا وہاں اس کا میں نے لیا. اس کو کراچی کمپنی اس لیے بولتے تھے کہ کیونکہ نیا منسٹریز آئے تھے تو وہاں فلیٹس بن رہے تھے تو وہ کراچی سے لوگ آئے تھے کراچی سے کمپنی ان کو بنانا. تو اس وقت پنڈی میں کہتے ہیں قابلستان میں کون رہے گا. پھر وہاں اس کے بعد پھر یہ فوجی فاؤنڈیشن کے تھرو کویت کی ویکینسی آئی تھی. یہ کب کی بات ہوگی؟ یہ 81 کی بات ہے. اچھا پھر آگے وہاں سے کوئی انجینئر انہوں نے سلیکٹ کیا تو مجھے اندر نہیں جانا دے رہے تھے انٹرویو کے لیے کیونکہ میں کسی کو جانتا نہیں تھا. تو جب انجینئر باہر نکلا تو میں دیکھو کہتا تو اندر نہیں ہے. میں کہا نہیں مجھے آنے نہیں دیا. اس نے میرا ہاتھ دبایا ایسا. پھر مجھے نہیں کہ مطلب کام کیا کہ اس نے نہیں کیا سختی ہاتھ کا. پھر اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو آدمی سلیکٹ کیا مگر آپ کو میں ایک شرط پر سلیکٹ کرتا ہوں. ادھر سے میں آپ کا نام ڈالتا ہوں. میں آپ کو یہاں سے ہیلپر لے جاؤں گا. وہاں اگر اپنا قابلیت دکھایا پھر جو ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. کہاں؟ کویت کے لیے؟ کویت کے لیے. یہ کب کی بات ہے؟ 81 کی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. پھر اس نے نام شام لکھا اپنا کارڈ مار دیا. پھر وہ لگے کہ ویزا آ رہا ہے اس میں. وہ پٹھان تھا یا پنجابی؟ نہیں وہاں سے تھا مڈل ایسٹ لبنان سے. اچھا وہ خود مطلب خود آئے خود لینا آئے تھے.
پھر ایسا پھرتا پھرتا آخر جو ہے یہ 82 کے اینڈ میں ہمارے ویزا آ گئے. ویزا آ گئے تو پھر 4 جنوری 1983 کو میں کویت چلا گیا. اچھا دیکھیں کتنا مطلب ڈیٹ بھائی صاحب بائی ڈیٹ یاد ہے سراج صاحب. وہاں جب پہنچے تو ہمیں حیران ہو گئے, پیپسی کا ڈبہ ہم نے نہیں پیا تھا, تو ایک ٹیم پکڑ دیا ہمیں ایئرپورٹ سے اتارنے کے بعد ٹیم دے دیا. تو مطلب پہلی مرتبہ آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں. باہر جا رہا تھا. ایک تو یہ کہ مطلب بچپن میں تو خیر آپ اپنے سوسائٹی کو چھوڑ کے ہنزا سے پھر ڈائریکٹ پشتون سوسائٹی میں, اور اس کے علاوہ اور کسی جگہ پہ نہیں گئے تھے نا, کراچی وغیرہ؟ نہیں, کراچی نہیں گیا. تو ادھر سے ڈائریکٹ کراچی صرف میں تب گیا تھا جب ہمارے ویزے نہیں آتا تو میں گیا, پھر پورٹ قاسم میں مجھے کام ملا تھا. اچھا اسی دوران یعنی 82 کے بیچ میں, 82 کے میرے خیال میں لاسٹ 2 منتھ میں. اچھا پھر ہمیں کال آیا کہ بھائی آپ لوگوں کا ویزا آیا ہے, یا تیار ہو جاؤ. پھر وہیں سے فلائٹ لے کے آ کر کراچی سے آئے اسلام آباد. پھر وہاں ہمارے پیپر میں بنا تو 4 جنوری کو ان لوگوں کا فلائٹ وہاں گئے. تقریباً میرے خیال میں 1 مہینہ میں نے کیا محنت. اس کے بعد کویت سینٹر میں آسما آباد. چھوٹا ملک ہے نا. ہاں کویت چھوٹا ملک, لیکن ان کا جو کرنسی بہت ہائی. انہوں نے میرا کام جب دیکھا 4 مہینے بعد مجھے انہوں نے سپروائزر بنایا. وہاں پہ کیا کام کرتے تھے آپ؟ وہاں ہم یہ میکینیکل کام کرتے تھے. ہیلپر جو گئے تھے؟ ہاں ہیلپر کیا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہم سینٹرل ایئر کنڈیشن, سینٹرل اے سی, فائر فائٹنگ اور یہ پلمبنگ کا کام کراتے تھے. پھر میرے خیال میں 6 مہینے بعد جو ہے میں فل فلیج جو ہے جی سپروائزر تھا. پہلا وہ پاکستانی. زبردست. اس کے بعد سال کا اگریمنٹ 2 سال تھا. ہاں 1 سال پہ چھٹی پایا, دوسرا سال گیا تو اگریمنٹ ختم ہو گیا. جتنا ہم گئے کوئی 120 گئے تھے پاکستان سے, سب واپس آ گئے, میں اکیلا رہ گیا. 120 بندے گئے تھے؟ 120 میں. اچھا, وہ کتنے عرصے کے بعد آئے وہ لوگ؟ جب اگریمنٹ ختم ہو, کوئی 1 سال 6 مہینے میں, کسی کو پورے 2 سال میں باہر آنا. اور آپ رہے؟ ہاں. پھر میں نے وہاں وہ کر کے پھر بہت بڑا کمپنی تھا عرب کو کے نام سے. عرب کو یعنی عرب کمپنی. اس میں پھر میں جنرل سپروائزر لگا. تو شروع میں جب ہیلپر گئے تھے تو کتنی تنخواہ تھی؟ اس وقت 90 دینار تھے. وہ دینار تو کویتی دینار کا تو نام بالکل. اور جب آپ سپروائزر بن گئے اس کے بعد میرا 550 دینار. واو. اور جب چھوڑ رہے تھے 600. اچھا, تو کتنا عرصہ وہاں پہ رہے اور چھوڑے؟ میں 18 سال رہا ہوں. اوہ, 1983 سے کب تک؟ 83 سے میں 98 تک. اچھا. پھر وہاں سے جو ہے میرا کافی تجربہ ہو گیا. یہ جب یہاں تک کہ جو انجینئر تھے, چیف انجینئر, ان کے ساتھ پھر کمپنی نے مجھے اس کو ڈراپ کر کے مجھے سوئٹزرلینڈ بھیجے. سوئٹزرلینڈ بھیجے ٹریننگ کے لیے. انٹرسٹنگ. اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا آپ کو, یہ شروع میں جب آپ گئے تھے اور کتنا دینار کہتے تھے شروع میں؟ 90 دینار. 1 دینار کتنے کا تھا اس وقت میں پاکستانی؟ اس وقت 200 روپے. 200 پاکستانی روپے 1 دینار. 1 دینار. اور جب آپ چھوڑ رہے تھے تو جب میں چھوڑا تو اس وقت 380 کا تھا. ٹھیک. تو آپ گئے ٹریننگ پہ سوئٹزرلینڈ گئے 1.5 مہینے کے لیے. زیورخ میں وہ ٹریننگ کر کے آ گیا. پھر میں اس میں کیا ٹریننگ تھی؟ اور دیکھیے یہ ہنزا کے جو نا ایک رورل سوسائٹی اور پاکستان کے جو نا ایک ایسے مطلب غریب ملک سے نکل رہے ہیں, امیر ملک میں جا رہے ہیں, اور لوگوں کے رویے وہ اس حوالے سے بھی آپ بات کر لیں گے. پھر اس کے بعد آپ یورپ چلے جاتے ہیں اور زورخ یا مطلب جس کو وہ لوگ سوبیخ بھی کہتے ہیں جرمن, کیونکہ انہوں نے ایک نیا میٹریل لانچ کیا تھا, اس کا ٹریننگ ہمیں دے رہا. اس کا یوز کیسے کرو گے, اس کا سائٹ افیکٹ کیا ہے, یہ چیزیں اس کو, کیونکہ وہ اس کو مڈل ایسٹ میں انٹروڈیوس کرانا چاہتے تھے. پھر اس کے بعد وہاں آیا. پھر اس کے بعد میں وہاں پہ زبان کون سی چل رہی تھی, انگلش یا جب آپ جرمنی گئے ٹریننگ پہ انگلش میں آپ کو؟ ہاں انگلش ہوا. اور انگلش کہاں سے آپ نے مطلب اس لیول پہ, کیا جب آپ کویت میں تھے ادھر سیکھ رہے تھے؟ وہاں بھی سیکھا تھا. ہاں وہاں سیکھا. کچھ جو ہے آرمی اسکول میں پڑھتا تھا, وہاں بھی کچھ لوگ بیسک ادھر سے ہی تھا. ہاں
بیسک جو بیس ادھر سے تھا. بس پھر وہ وہاں میں شادی بھی پھر میں نے وہاں کیا. کہاں سے؟ کویت میں. اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ بھی شادی کی تھی؟ ہاں. کب کی بات ہے؟ یہاں کیا تھا میرے خیال میں 1977 میں کیا تھا. اچھا اتنی جلدی سے؟ ہاں. اور پھر سپریشن کب ہو گئی تھی؟ وہ ہو گئی تھی 84 میں. وہ سسٹر جمیلہ سے ہوئی تھی نا؟ ہاں 84 میں. صحیح. اور پھر وہاں پہ دوسری شادی ہو گئی؟ ہاں. اور یہ وہ جو سسٹر ہے وہ کس جگہ کی تھی؟ ان کے والد صاحب کراچی کے تھے, والدہ اٹک کے تھے جو کیمبر پور کے علاقے. اچھا اچھا اچھا. وہ بھی وہاں تھے سیٹل. اچھا اسماعیلی سے وہ بھی؟ ہاں اسماعیلی. اچھا خوجہ. خوجہ آدھا پنجابی آدھا خوجہ. وہ جو اس کے باپ کے گھر ہے, یہ ہمارے پیر کا ملیشیا جو تھا یہ ان کے گھر میں. ٹھیک. تو وہ شادی کا بول کے آپ نے بتا تھے کب کی بات تھی جب آپ نے وہاں پہ شادی کی؟ 84. اچھا. پھر آگے چلیے گا تھوڑا سا, پھر بچے کب پیدا ہوئے؟ اور بابی کا نام ذرا بتا دیجیے. زاہدہ. زاہدہ نام ہے آپ کے سسٹر کا نام بھی زاہدہ؟ یہ زاہدہ ہے, وہ زاہدہ ہے. اچھا 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 صحیح. پھر پہلی بیٹی ہوگی میرے 1989 میں. نام؟ مہجبین. مہجبین. پھر اس کے بعد جنگ ہو گیا تھا جب وہ پہلے فرسٹ عراق کا, پھر میں واپس آیا تھا 91. ہاں 91 میں جو ہوا تھا آپریشن ڈیزرٹ اسٹون. ہاں. پھر اس وقت میں آیا تھا. پھر 90 تو فیملی کے ساتھ آپ کویت میں ہی تھے؟ ہاں کویت میں. میرا پہلا بیٹی اور 2 بیٹے کویت میں پیدا ہوئے ہیں. اور بیٹے کا کیا نام تھا؟ بڑا بیٹا وہ کراچی میں, وہ اسی دوران جب ادھر آیا, پھر میں 92 میں واپس چلا گیا کویت. وہاں ان کا نام کیا بتا رہے تھے؟ جلیل الدین. آپ کے چھوٹے بھائی کا نام؟ اس کا نام رکھا. وہ 92 میں پیدا ہوا تھا, وہ کراچی میں ہوتا خان ہاسپٹل میں. اس کے بعد سیف علی خان ہے, وہ کویت میں پیدا ہوا تھا. اس کے بعد ایک اور ہے عباس خان جو اپنے کالج کا ریسلر رہا, کیلیفورنیا کا اسٹیٹ چیمپئن بھی رہا. اچھا وہ یو ایس میں پیدا ہوئے؟ وہ نہیں, وہ 2 کویت میں پیدا ہوئے تھے. کویت میں یو ایس میں میری چھوٹی بیٹی جو سارا خان ہے وہ پیدا ہوئی. آپ کے 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے. صحیح, زبردست. اور ان کی بھی شادی آپ نے کی ہے؟ بڑے بیٹا کا کیا. اچھا بڑے بیٹے کا. جو بڑی بیٹی وہ اسپیشل ہے. اچھا اسپیشل کس طرح سے؟ وہ کیا کہتے ہیں اتھائٹس ہے کیا, وہ جو ہوتا ہے ایج سے پیچھے مطلب. ہاں اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا. ٹھیک ہے. بس تو اس طرح سے آگے چلیے گا. ہاں وہاں گیا. پھر وہاں سے ایک دن جو ایسے ہی شوق پڑا امریکہ جانے کا, کیونکہ وہاں جو ہماری جماعت کے سب کہتے تھے یار امریکہ میں یہ وہ ہے. ہاں یعنی اسماعیلی کمیونٹی کے لوگ. ہاں. تو میں نے کہا ٹرائی کرتے. میں کیا کیونکہ میرا وہاں جاب بھی اچھا تھا, تنخواہ بھی تو مجھے. یعنی آپ نے کویت سے ہی اپلائی کیا یو ایس کے؟ ہاں 5 سال کا ویزا دیا. ملٹیپل. بس پھر گیا امریکہ. کب کی بات ہے فرسٹ ٹائم؟ امریکہ میں 98 میں گیا. 1998. اچھا پھر؟ بس پھر وہاں سیٹ ہو گیا. مطلب آپ کو جب ملٹیپل ویزا آیا آپ گئے وہاں پہ تو وہ تو سٹیزن شپ کا نہیں تھا؟ نہیں وہ نہیں تھا, کیونکہ میں وہاں گیا یہ سب پہنچے 3 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا تو والدہ کا طبیعت خراب ہوا. پھر میں واپس آیا بچوں کو چھوڑ کر. 1998 میں؟ نہیں 2000 میں. پھر میں آیا ان کے لیے. اچھا ان کے علاج ان کو برین ٹیومر تھا. آخر ڈاکٹر نے جواب دیا تھا اس کا. اچھا برین ٹیومر. ہاں. پھر واپس گیا میں 2001 میں. 2020 میں آیا تھا, سوری 2000 کے بیچ میں آیا تھا. پھر 2001 میں پھر میں واپس گیا. اور آپ کی والدہ محترمہ پھر ان کا ڈیتھ کب ہوا؟ وہ ان کا ہوا میرے خیال میں 2002 یا 3 میں. اچھا اچھا اس وقت آپ یہاں پہ نہیں تھے؟ نہیں اس وقت نہیں تھا, کیونکہ وہاں جا کے پھر میں نے اپلائی کیا تھا.
कहाँ? US में। अच्छा, Green card यूएस के ग्रीन कार्ड के लिए जो Apply मल्टीपल किया। वीजा लिया था वहीं पे आपने अप्लाई किया? उसी पे फिर मैंने वहाँ अप्लाई किया। अच्छा, वो मुमकिन हो सकता है इसमें? हाँ होता है। अच्छा, मल्टीपल वीजा पे कोई चले? अमेरिका में ये कि एक दफा पाँव रखो बाकी सेटल होने में कोई। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या मतलब फिर मैं वहाँ गया क्योंकि तो एक महीना मतलब जब आपको किस तरह से मतलब जाना पड़ा वहाँ पे? आप तो कैलिफोर्निया में है ना, लॉस एंजलिस में, हाँ तो आपको किसी ने इनविटेशन दिया था? नहीं, वो मैं खुद ही से विजिट पे किया था ना, क्योंकि बाहर से देते हैं ना, वो देखते हैं कि भाई इसका जॉब अच्छा है, इसका सैलरी अच्छा है, इसका कंपनी अच्छा, तो अच्छा, यानी बैकग्राउंड को देखते हैं। बैकग्राउंड को देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। तो ये इंटरेस्टिंग, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में जो ना हमारे जो देखने वाले हैं बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट से कि इसी से वो सीख रहे होते हैं बहुत सारे जो प्रोसीजर्स क्योंकि हैं। वहाँ जो है ना ज्यादातर ये जो बैंक स्टेटमेंट जो दिखाते हैं ना उसमें लोग मार खाते हैं, अच्छा, क्योंकि वो आपका बैलेंस है वो नहीं देखते, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन देखते हैं। मैंने 6 महीना अपना ट्रांजैक्शन सही रखा, निकालता था डालता था, निकालता डालता था, बैलेंस वो कभी नहीं देखे कि भाई इसके पास $1,00,000 है या 20,000 है या ज्यादा, जिसके पास ज्यादा उसको कभी नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, बाद लोग ये हमारे ये करते हैं से लेकर वो ज्यादा डाल के शो करते हैं हमारे पास इतना पैसा है। वो उस चीज को नहीं देखते। ये बड़ा टेक्निकल देखे हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, बस फिर वहाँ लगा रहा, मेहनत वगैरह किया काफी। वहाँ पे क्या काम करते थे जब आपको? वहाँ जब सबसे पहले मैं गया तो एक इस्माइली का KFC है, उसने मुझे रखा। टैक्सी? KFC KFC क्या चीज़ है? ये केंटाकी फ्राइड चिकन, हाँ, उसके रेस्टोरेंट में काम किया मैंने 6 महीना। फिर उसके बाद मैंने अपना शुरू किया इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, अच्छा कंस्ट्रक्शन का जो भी है, फिर मैंने वो अपना शुरू किया काम। फिर उसके बाद मैं ये पुराने घर लेता था, उनका मेकअप वगैरह करके फिर वो बेचता था। और उसी जो मल्टीपल वीजा आपका था उसी दौरान? उसी दौरान कमाल। हाँ। अच्छा अच्छा, फिर क्योंकि वहाँ फिर वालिदा को उसमें मैं इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वहाँ जब आप अप्लाई करो उसके बाद आप बाहर नहीं जाओगे तो वापस नहीं आ सकते जब तक आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो 3-4 साल लगे वर्क परमिट में, वर्क परमिट के 3 साल बाद ग्रीन कार्ड। तो आपको जो ना वहाँ पे तो मुझे 98 में गए थे ना? हाँ, और 2012 में मुझे मिला था वर्क परमिट? ग्रीन कार्ड। अच्छा, ग्रीन कार्ड। वर्क परमिट कब मिला था? वर्क परमिट 3 महीने बाद मिला था, और 3 साल बाद, यानी कि 2000 मैंने 2002 में के 3। और ग्रीन कार्ड के लिए आपको काफी टाइम लगा? हाँ, उसके लिए ट्रायल लगा। वो उसमें वो क्या देख रहे होते हैं? बस वो बैकग्राउंड वगैरह सब चेक करते हैं वहाँ का कि भाई यहाँ इसका कोई रिकॉर्ड खराब ना हो, यहाँ भी भेजते हैं, पाकिस्तान भी भेजते हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन हो जाता है। तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद फिर मुझे मज़ा किया तो मैं गया कनाडा बॉर्डर पर, तो वाशिंगटन में, तो कनाडा में बहुत हो जा रहा, हमने कहा जाए कैसा है, और बस ग्रीन कार्ड में ही अभी। तो वहाँ से वापस आए 4 घंटे वो ड्राइव करके, जब रास्ते में वकील ने फ़ोन किया कि भाई आप लोगों का ग्रीन कार्ड आया हमारे पास। मैंने कहा पहले बताता वहीं से। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। हाँ। ये ड्राइविंग कब आपने सीखा था? ड्राइविंग मैंने 80 मेरे ख्याल में 1980 से सीखा। इधर ही आप सीख चुके थे पाकिस्तान? हाँ हाँ, मोटरसाइकिल भी उधर से सीखा। और मजे की बात अब ये मानोगे नहीं, मैंने ख्वाब में सीखा, मैंने किसी को रियली। जब पहले गाड़ी लिया मैंने हरिपुर में होते थे हम, मैं खुद कभी जिंदगी में चढ़ाई तो गाड़ी स्टार्ट कर गया बाजार, वहाँ से वापस आए तो गेट था उसमें मैंने फंसा दिया। फिर वो हमारा लड़का था, उसको उठा के पीछे गया, उस दिन के बाद मैंने ड्राइविंग की। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ख्वाब में देखा और उसको रियलाइज किया, मन में आया। सही। आप बता रहे थे कि जब मतलब आपको ग्रीन कार्ड उस वक्त जब आप कनाडा के बॉर्डर से वापस आ रहे हैं, हाँ, फिर वो उस वक्त खुद ड्राइव कर रहे थे आप? हाँ, खुद ड्राइव, वो खुद ड्राइव करता था मैं, क्योंकि मेरे पास कुवैत का भी लाइसेंस था, पाकिस्तान का भी था, इंटरनेशनल भी था, US का सारा है। तो फिर
کتنا ٹائم لگتا ہے وہیں سے آپ کے وہاں لاس اینجلس سے کینیڈا کے بارڈر ویسے بھی تو مطلب اوپر ہے شمالی نارتھ ویسٹ پہ آتا ہے، اوریگن آتا ہے، اوریگن کے بعد واشنگٹن آتا ہے، سیاٹل آتا ہے. میں نے پورا امریکہ کا تقریباً 14 اسٹیٹ جو ہے نا 1.5 مہینہ گاڑی چلا کے بچوں کو پھرا ہے. اچھا کتنے اسٹیٹ سے ٹوٹل 50 ہاں 50 اسٹیٹ سے. اچھا تو اس میں سے آپ نے تقریباً 21 اسٹیٹ میں جا چکا ہوں. 21 ہاں یعنی ڈرائیو کرتے ہو. ڈرائیو کرتا ہے. فیملی کو کب لے گئے آپ فیملی ساتھ میں گئے تھے. نہیں اچھا ملٹیپل ویزا پہ جب گئے تھے ملٹیپل پہ گیا. سب سے پہلے میں اور پہلے میرے وائف بھی وہ کیونکہ وہ پریگننٹ تھی. ٹیکٹیک چلایا کے بچہ ادھر پیدا تو میری وائف اور دونوں بڑی بیٹی تھی وہ ساتھ گئے تھے. میرا کچھ حساب کتاب وغیرہ تھا لین دین تو وہ وہاں کہاں رہتے تھے وہاں جا کے فلیٹ لیا تھا کرایہ. اچھا اچھا تو باقی میرے جو 3 بیٹے وہ میرے ساتھ وہ ہم ان کے 6 مہینے بعد گئے تھے. اس کا مطلب بابی اور آپ کے جو مطلب بیٹی جو اسپیشل بیٹا وہ پہلے گئی تو پھر جب ہم پہنچے تو خیال میں وہ چھوٹی بیٹی ہو چکی تھی. سارا زبردست. تو پھر یہ تھوڑا سا آگے پھر اور بھی بڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک کمپیریٹیو ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں یعنی موازنہ کر لیں کہ حمزہ کا جو معاشرہ یا سماج پھر یہیں سے جاتے ہیں حمزہ سے نکل کے آپ پختون سماج میں پھر بلوچ اور کراچی بلوچستان اور سندھ کے جو ہے نا کچھ مطلب بینی سماج کو دیکھ ہوتا ہے پھر کویت میں جاتا ہے پھر آپ جو ہے نا سوئٹزرلینڈ میں آخر میں جا کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ تھوڑا سا کیا مطلب فرق آپ نے دیکھا کیا مطلب مشابہت تھی؟ میں نے یہ فرق دیکھ لیا کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے نا سب شارٹ کٹ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے شارٹ کٹ. تو شارٹ کٹ بہت کم لوگوں کو مل جاتے ہیں. مڈل ایسٹ میں گئے کویت میں گئے وہ کویت پھر بھی اچھا باقی عربوں میں ان میں تعصبیت بہت ہیں. بہت تعصبیت ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے مطلب ریسزم زیادہ ہے. ریسزم ہے اس کے بعد وہ دوسروں کو سب کو کمتر سمجھتا ہے یعنی جو عجم کہتے ہیں. ہاں امریکہ میں یہ ہے کہ امریکہ میں سب برابر ہیں. آپ کو محنت کرنے کا موقع ہے. جتنا آپ محنت کریں جتنا آپ کمائیں آپ کما سکتے ہیں ایمانداری سے. یا تو دوسرا راستہ کرو پینا پلانا کلب یہ وہ تباہ ہے. اچھا وہ بھی ہے. وہ بھی ہے. زیادہ تر ہمارے لوگ مار اسی چیز میں کھاتے ہیں. جا کر لڑکیوں کے چکر میں پڑ گئے شادی کرنا ہے کلب جانا ہے بس جو کماتا ہے اڑا کر اس لیے گرل فرینڈس بنا کے اس لیے کچھ نہیں بنا سکا. تو وہ چیز آپ ادھر چائنا بھی گئے ہیں آپ نے ادھر بھی دیکھا تو ہمارے لوگوں کے حوالے سے تو وہ بھی ایک ایسپیکٹ آپ دیکھ لو گے دونوں سملیرٹیز وہی ہے. تو امریکہ میں یہ کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. بڑے ہو چھوٹے ہو امیر ہو غریب ہو بڑے افسر ہو چھوٹے افسر ہو وہ نہیں ہے. قانون جس نے بھی خلاف ورزی اس کو سزا ملے گا جو سیدھا جائے کیونکہ وہاں سب کچھ ریکارڈ چلتا ہے. وہ آپ کا کچھ نہیں آپ کا ایک سوشل سیکورٹی نمبر جو دیتے وہ آپ کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے. آپ کہاں سے قرضہ لیتے کہاں کام کرتے وہ سب ہے وہ سب اسی جگہ پر رپورٹ کرتے ہیں. تو جب وہ آپ کا نمبر ڈال دیتا ہے آپ کا پورا ہسٹری آتا ہے کہ آپ امریکہ آپ کس جگہ رہے ہو کدھر کر لیا کہاں کیا یہ چیز ہے. اس لیے امریکہ اور ان میں یہ کہ سیدھا جو جگہ جس نے پیسہ کمانا وہ جا کر محنت کرے شارٹ ٹائم میں بنائے گا پیسہ اور سیدھا راستے پہ چلے وہ آدمی کامیاب ہے. صحیح یعنی ایمانداری ہو مطلب اس کی زیادہ پذیرائی ہے زیادہ ہو. اور کویت میں اگر دیکھیں کویت میں یہ ان کا وہ کویت میں وہ سفارش ہے سب قول فعل میں تضاد سفارش ہے. آپ لائن میں لگے ہوئے کہے گا میں بڑا ہوں میرا وہ رشتہ آگے جائے گا. وہ تو پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں بھی ہے. اس لیے تو ہم پیچھے ہیں. اور 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ آپ سوئٹزرلینڈ میں رہے. ہاں ادھر سب سے بیسٹ انسان وہاں کے. اچھا جرمن وغیرہ ہے جبھی بھی وہ ریسسٹ ہے برٹش والے ریسسٹ ہے. سوئٹزرلینڈ میں ایسا قوم ہے کہ آپ حیران ہوں گے ان کو دیکھ کر.
रास्ता पूछेंगे आपको सीधा रास्ता बताएंगे। रोड क्रॉस करते आप, अगर रोड के नज़दीक है तो गाड़ी 100 मीटर पर भी खड़ा तो वहीं खड़ा रहे जब तक आप क्रॉस नहीं करोगे, वो नहीं आएगा उधर से। सही। और चाइना में कैसे देखा आपने? चाइना वो तो मैं उस वक्त तो जब पहले जब गया था तो कब की बात? कुछ भी नहीं था। मैं मेरे ख्याल में गया था 91 में गया था। तो उस वक्त तो बहुत ही मतलब गाड़ियाँ ही नहीं मिलती। नहीं वो उनके पास वो क्या था? काश्मीर में गधा गाड़ी था। गधा गाड़ी के साथ और साइकिल होते थे। साइकिल वो सबके पास होता है। अब भी मैं गया था मेरे ख्याल में 18 में गया, हैरान हो गया मैं। 2017-18 में। हाँ तो कुछ और है। 17 इधर क्या देख रहे हैं आप? अगर कंपैरेटिवली देखे चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को, ठीक है मटीरियल उनको मैंने बताया ना एक दफ़ा, मैं जब पिछले दफ़ा जा रहा था तो ये गुजरात टॉप पर रोका ना उन्होंने। आप यूएस पासपोर्ट पे गए थे या पास पे गए? मगर मेरे पास कार था, वो पास पे गया था। वहाँ जब गया तो गाड़ी चेकिंग हमारे से पहले हो गया, उसके बाद दूसरा और हमारा हो गया। तो मैंने कहा चलो, वो कहते नहीं ये 10 गाड़ियाँ सब चेक हो के कानवाई में जाएंगे। फिर मैं वहाँ थोड़ा अपना आपको पागल किया, वो आया कि इंग्लिश बोलता था, कहते क्या? मैंने कहा तू मुझे टॉप पर रोक रहे हो, अगर मैं हार्ट का मरीज कुछ हो गया तो तू जिम्मेदार हो गया। तो मुझे ले गया अंदर, जाकर मास्क पहना है। मैंने वो कार को फेंक दिया। फिर उसको समझ में उसे ये दोनों गाड़ी को छोड़ दो। शाम को मैं काशगर में वो दुकान में बैठा था तो वही आया उधर, वो बंदा जो इंग्लिश में साथ बोल रहा था टॉप पे जो था वो। हाँ काशगर उधर वो शक हो गया होगा उसको। नहीं शक नहीं, पता नहीं। वो अलिफ बेग है जो हमारा उसको उधर बैठे थे, तो वो आया पूछा कि यार आप अमेरिका में? फिर मैंने उससे पूछा कि भाई अमेरिकन और चाइनीज में क्या फर्क है? तो मैंने उसको बोला जितना इंसान और कुत्ता में है। तो वो अलीबेग मुझे मुक्का मार रखे थे, ऐसे नहीं बोलते। तो फिर वो शर्मिंदा हो गया, कहता नहीं इनर चाइना जो है वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं ये वो। मैंने कहा मैं इनर चाइना नहीं गया हूँ, जो यहाँ का तासुर था मेरा आपने पूछा वो मैंने आपको बता दिया। आप भी तो चाइनीज हैं। अच्छा जब आगे जाऊँगा वहाँ देखूँगा फिर मैं बताऊँगा कि भाई वो कितने अच्छे लोग थे। अच्छा तो बड़े इंटरेस्टिंग है कुछ, मतलब आपने मुवाज़ना किया। आगे बढ़ते हैं। जब आपको पहले मर्तबा ग्रीन कार्ड मिला, क्या आपकी फीलिंग थी? बस वो जहाँ गाड़ी चला रहा था जब वो हमने कहा यार हमें शाम को क्यों नहीं मिला कि वो भेज देते हमें, मेरे पास वहाँ से कनाडा के चक्कर लगा था। हाँ एक तो वो हो गया, लेकिन फैमिली के साथ जो आपका एक आरज़ू। हाँ मुझे ये आरज़ू ये सब, क्योंकि मैं अपने इलाके को मिस कर रहा था। मेरे ख्याल में 12 की 13 साल बाद आया था उसका। इतना मेरा जैसे ग्रीन कार्ड उसने कहा हमने सीट बुक किया, सीधे इधर आ गए थे। अच्छा सही। तो अब वहाँ पे क्या काम करते रहे? मतलब क्योंकि आप एक तो मतलब जो आपके एक अभी ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, तो टेक्निकल साइड पे ज़्यादा आप साउंड हेड बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो जब वहाँ पे आप गए तो भाभी जो ना वो क्या काम करती थी, आप क्या काम? नहीं उस मेरे वाइफ ने जो है ना मेरे ख्याल में 3-4 साल बाद काम शुरू किया। 4 साल। उन्होंने क्या पढ़ी? उन्होंने इंटर किया हुआ था कुवैत में, एयरलाइन में होते थे ऑफिस में। इंडोनेशियन एयरलाइन के उसमें टिकटिंग का वो करते। फिर वहाँ जाकर उसने नर्सिंग का वो किया कोर्स। अच्छा यूएस में। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में 5 साल बाद उसने जॉब शुरू किया। अच्छा अब मतलब वो नर्स है? हाँ। वो आपसे कितनी छोटी है उम्र में? उम्र मेरे ख्याल में मेरे से 10-15 है? हाँ। या 20 है? नहीं हाँ 15 साल मेरे ख्याल में 15-16 साल छोटी। तो इसीलिए वो फिर आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। हाँ उस हिसाब से कि मतलब जब नर्सिंग उन्होंने की। नहीं मुझे ज़्यादा जो है ना पहले मैं कमाता उड़ाता ज़्यादा था, उसने कंट्रोल किया। अच्छा ये कंट्रोल ये बचाना उसी मुझे सीखा। अच्छा वरना तो बस आप इधर से साथ ले जाते थे।
تو وہیں پہ جو بچے آپ کے ہیں, جتنے بھی بچے ہیں, بچے بچیاں, تو وہ بھی نکل گئے, تو وہاں پہ پھر 18 سال کے بعد پھر بچوں کی ذمہ داری پھر ان کا نہیں, ہم نے وہ تربیت نہیں دیا. ہم نے ان کو بہت اچھا تربیت دیا. گاؤں میں بھی آتے سب ان کا تعریف کرتا ہے, ان میں غرور نہیں ہے یا یہ چیز ہے, وہ نہیں ہے. رسپیکٹ بہت ہے ان کا ماں باپ کے لیے, دونوں کے لیے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں پہ کیونکہ اپنے بیٹوں کی شادی بھی یہیں سے کیا نا؟ ہاں, بڑا بیٹے کا کیا, ابھی چھوٹے کا کروں گا انشاءاللہ. وہ بھی یہیں سے کیا کر رہے ہیں؟ یہی تھا. منگنی ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی نہیں, ابھی کچھ دیکھ کے کیا. اچھا ٹھیک ہے. اور اپنی بیٹی کا؟ بیٹی بھی وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ بھی یہی کرے گی. حمزہ میں. حمزہ میں. ٹھیک. اور ایک تو یہ ہو گیا آپ کے سوشل کانٹیکٹ میں نا, تو دوسرا تھوڑا سا مطلب آپ نے یہ جو کاروبار وغیرہ ہے یہ کب سٹارٹ کیا؟ کہاں ادھر ہر جگہ پہ دیکھیں آپ, ایک تو آپ 24-25 سال کے تھے تو آپ نے کاروبار میں قدم رکھا ایک حساب سے, کیونکہ ٹھیکیداری شروع کی, ٹھیک ہے, یا انٹرنشپ کہیں ٹھیکیداری میں تو اس کے بعد سے مطلب وہ ہے. لیکن وہاں پہ گھر پہلے مرتبہ یو ایس میں کب لیا تھا؟ گھر میرے خیال میں یو ایس میں نے لیا تھا 2012 میں. آپ کو گرین کارڈ مل گیا؟ ہاں, نہیں گھر اس سے پہلے لیا تھا, وہاں پر لے سکتے. اچھا وہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ مسئلہ نہیں, کیوں ورک پرمٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کو کام کرنا اس کے بعد آپ لے سکتے ہیں, بلکہ اگر آپ یہاں بیٹھے آپ بھی لے سکتے ہیں. اچھا, ہاں. وہ کیسے؟ بس پیسے تو کر لے لو, کچھ وہ نہیں. مطلب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ سٹیزن نہیں ہے؟ نہیں, وہ تو بزنس کے لیے تو وہ نہیں ہے نا, اس کے لیے کوئی خرید فروخت وہ. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کتنے کا ملتا ہے وہاں پہ اگر ڈالرز میں دیکھیں؟ ڈالرز میں ہر اسٹیٹ کا الگ ہے. سب سے مہنگا جو کیلیفورنیا ہے, جو اگر آپ کو ٹیکسس میں 4 لاکھ کا ملے گا, وہ آپ کو یہاں ملین سو پر ملے گا. 4 لاکھ ڈالر جو وہ آپ کو یعنی کہ 400,000 ڈالر کا, اگر جو ٹیکسس میں وہی گھر آپ کو ملین سو پر ملے گا کیلیفورنیا میں. یہ دوسرے اسٹیٹ جو چھوٹے ہے, آئیوا, وہاں 1.5 لاکھ 2 لاکھ. اور نیو یارک میں؟ نیو یارک میں بھی, کیلیفورنیا کے بعد نیو یارک میں ملے گا. اچھا, واشنگٹن میں کیسے, ڈی سی میں؟ وہاں سستا ہے. سستا ہے کیپٹل ہونے کے باوجود بھی؟ گھر 3 جگہ ہے, سب سے مہنگا کیلیفورنیا, اس کے بعد نیو یارک, اور تیسرا جو ہے الینوئی جس میں شکاگو. یہ 3 اسٹیٹ یہاں گھروں کا پیسے پرائس جمپ کرتا ہے یا نیچے آتا ہے, باقی اسٹیبل ہے. مشیگن میں کیسا, نارتھ میں سستا ہے. اچھا, ادھر بھی سستا ہے سب. یہ 3 کے بغیر سارے اسٹیٹوں میں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے ایک پوائنٹ بتا دیا کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہیں بیٹھ کے بھی اپنے لیے گھر لے سکتے. گھر لے لو, گھر اگر لے لو گے آپ تو آپ آ جا سکتے ہو, بزنس کر سکتے ہو, ملازمت نہیں کر سکتے. اچھا, بچے آپ کا پڑھ سکتے ہیں. اچھا, وہ اس کو بھی کچھ سال تک ہے, اس کے بعد. یہ 4 لاکھ ڈالر کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً خالی اس وقت 6 کروڑ. 6 کروڑ 6-6.5 کروڑ. ٹھیک, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے بتا دیا. میرے خیال ہے کہ جو ناظرین ہیں وہ سن رہے ہوں گے تو بڑے مطلب یہ ان کو اٹریکٹ بھی کرے گا, وہ جو مطلب پیسے جن کے پاس ہیں. ہاں وہی. تو اس کے بعد پھر آپ جب آ رہے تھے ادھر, مطلب ادھر آپ نے گھر لے لیا, اس کے بعد اپنے بزنس بھی وہیں پہ اسٹارٹ لے لیا؟ لیکن میں یہ گھر لیتا تھا, میں نے آپ کو کہا کہ میں بنا کے بیچتا تھا. ہاں وہی. تو یہاں پہ پھر اس کے بعد میں نے گھر, جب یہ ریسیشن آیا تھا تو وہ تقریباً 80-90% ڈراپ ہوا تھا پرائس. یہ کب کی بات؟ یہ خیال میں اس میں 2002-23 میں. اچھا, یہ 2-3 نہیں, میرے خیال میں 12 یا 13 میں ایسے. ایک ریسیس آیا تھا پورا, اس دوران جو ہے نا کریش ہو گیا تھا. ریسیشن جو ہاں, اس وقت جو میں نے گھر 3.5 لاکھ کا لیا تھا, وہ بھی $1 ملین کا, لیکن اس سے بیچ کر پھر میں نے ادھر انویسٹ کیا. اسے بیچ کے آپ نے
यहाँ पे इन्वेस्ट किया. अच्छा, तो अब ये यहाँ पे वापस पाकिस्तान या हुंजा आने के बाद यहीं पे इन्वेस्ट करना, वो कैसे, मतलब आपको क्या चीज़ से अट्रैक्ट किया? फर्स्ट टाइम आया था मैं 2013 में. उस वक्त आया खुदा गिलगित में, मैंने कोशिश किया, मेरा एक दो सौदा भी हो गए हैं, तो वो एंड टाइम पर वो मुकर गए हैं. फिर मैंने जाके इस्लामाबाद इन्वेस्ट किया. अच्छा, उधर भी ले लिया? हाँ, उधर लिया पहले जो इन्वेस्ट किया मैंने 2013 में. फिर उसके बाद इधर आया, मेरे ख्याल में 15 में फिर मैं आया था. फिर आकर जो है जी मैंने ये ज़मीन खरीदा. इधर एक मिनट के लिए आपको अगर इजाज़त दे तो रोक रहा हूँ. आप जरा पॉज कीजिएगा प्लीज. ठीक, सही. पॉज करता? पॉज किया नहीं, चबार है. अच्छा चलिए, तो कंटिन्यू करिए प्लीज. तो ये ट्रम्प भी नाम इसीलिए रखा इन्होंने, क्योंकि जब मैं आया उस वक्त ट्रम्प इलेक्ट हुआ था. मैं इधर आया, मैंने पाँच छः जगह जमीन लिया. हाँ, वो इधर बता दीजिए. इधर तो वो इधर लोगों ने किसी ने नाम रखा ट्रम्प, इसी तरह कर करके. किसने रखा ये? वो अली है जो जियो न्यूज़ का अली अहमद. उसने मुझे कहा कि मैंने पहले रखा था. वो क्यों, किससे? बस इसीलिए कि वो जब देखा ना उधर उसका गवर्नमेंट आया था, फिर मैंने यहाँ हुंजा में ज़मीन खरीदा, ये इधर अताबाद बोरिक लेक में खरीदा, जाकर सोस्त में खरीदा. तो उन्होंने ये कहा कि ये ट्रम्प आ गया है अभी यहाँ खरीदने के लिए, इसीलिए उसने. एक तो ये कि आप अमेरिकन हैं, हाँ, दूसरा ये कि कारोबारी है, हाँ, जो है काफ़ी पैसे वाले हैं, इन्वेस्ट किया तो उस पर फिर उन्होंने. और तीसरा ऐसा भी है कि आप ज्यादा, मतलब क्योंकि मुंह पे बोलने वाले हैं, आउटस्पोकन है. हाँ, वो तो मैं हूँ, वो तो है, मुंह को बता देता हूँ जिसका जो भी हो. ये कब से आपके? ये मेरा स्टार्ट से है. बचपन से? बचपन से मैं सीधा बात करता हूँ, जो भी करूँगा मुँह पर. मैं किसी को बुराई जो करते, जब तक मैं आँख से न देखूँ, कान से न सुन, मैं उसको ट्रस्ट नहीं करता हूँ, चाहे वो मेरा बच्चा हो, मेरे बीवी भी हो. अब पता ना कोई कहते हो यार फलाना तुझे ये कह रहा, वो कह रहा, मैं कहता हूँ कहने दो, क्योंकि यहाँ लोगों ने पैगम्बरों के पीछे बात है, क्या खुदा के पीछे भी बात करता है, तो उससे क्या होगा. सही. अच्छा, आपने कहा यहाँ पे जब आ गए तो थैंक यू सो मच कि आपने ज़मीनें ले ली. पहले मरतबा इस जगह पे जहाँ हम बैठे हैं आपके इस होटल में, खूबसूरत होटल में, तो ये जो आपने बनाया स्ट्रक्चर और जो डिज़ाइनिंग है या आर्किटेक्चर है, ये किस तरह का आपने, मतलब ये तो कुछ यूनिक स्टाइल का मुझे लग रहा है, कुछ मुझे नजर सब, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ. ये जो है उस वक्त जब मैंने ये बना था, ये टनल रोड वगैरह नहीं खुला था, मैं किश्ती से गुजर रहा था, जगह मुझे पसंद आया. अच्छा. फिर उसके बाद मैंने कोशिश की यार मुझे ज़मीन मिले, तो वो अकबर शाह जो है हमारा गुलमित का, उसने कहा यार मेरा मामू है उसके पास है. फिर मैं इधर आ गया. क्या नाम था उनका? किसका? जिस ज़मीन लिया? हाँ, इकराम. अच्छा, उनके मामू थे? उनके मामू थे. ये सब अभी जो लिया ये वो उसके मामू के साथ. तो फिर मैंने ये मैंने ज़मीन उसने आकर बोला यार वो बहुत पैसा मांग रहे हैं, कहते वो 5.5 लाख रुपये कनाल मांग रहे हैं. मैंने कहा ले दो मुझे. फिर आकर जो जी मैंने ये ले लिया, इसको सीधा किया. फिर मैंने वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन यूएस में या कनाडा या जापान में होता है, ये अर्थक्वेक प्रूफ होता है. फिर मैंने ये बना, ये सारे लड़की हुए हर्ट्स वगैरह बनाया. उस दौरान भी जब मैंने फ्रेम खड़ा किया, लोग मजाक उड़ा रहे, ये क्या टिकेगा, ये भी हवा आएगा, ये सारा गिर जाएंगे, ये आराम का पैसा लाए. मैं ठीक कर लगा. यहाँ तक कि मेरा ही जो चचाजाद भाई वगैरह, तुमने गलत जगह पैसा लगाया, इधर गुलमित में लगा. तो मैं ये जगह देख लेना क्या बनेगा. वाकई उसके बाद आज जो है 75-80 लाख का कनाल पहुँच गई हुई ज़मीन, जो 5.5 पर जो है जी मैंने बहुत महंगा समझ कर लिया. या मतलब आपने तो नहीं समझा, लेकिन दूसरे लोगों ने समझा. हाँ, आपने मतलब एक दूरंदेशी की कि नहीं, ये होता है इंसान का ना वो जहनी वो. तो मैंने यहाँ ना किसी इंजीनियर ना खुद थोड़ा लेकर लोगों को ला के सिखाया, मैं कि भाई ये ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं. और ये जो आर्किटेक्चर है ये भी आपने खुद? मैंने खुद मैंने अपने दिमाग में ऐसा बना बस.
اور یہ پورا جو ہے جتنے بھی آپ کے یہ رومز ہیں سب لکڑی کے ہیں؟ سب لکڑی کا، اس میں کوئی سیمنٹ بلاک ایک بلاک یا کوئی پتھر یوز نہیں ہوا. یہ سب ایک تو یہ ارتھ کوئک پروف ہے، دوسرا یہ ویدر پروف ہے. گرمیوں میں آپ کو گرمی زیادہ لگے گی، سردیوں میں سردی لگے گی، اس حساب سے بنائے. اور اس کا میعاد کتنا ہوتا ہے؟ یہ 100 سال تک جو ہے آرام سے. ابھی آپ جو کیونکہ آپ کے اس میں آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی، اب اگر ہم کنکریٹ کا دیکھ لیں سیمنٹ کا، نہیں وہ اس علاقے کے لیے نہیں. ہاں، اور کتنی ان کی میعاد ہوتی ہے؟ وہ اس میں سب سے پہلے یہ نا کہ ہمارا علاقہ زلزلہ رینج میں ہے. کنکریٹ والا یا سیمنٹ والا معمولی جھٹکا بھی ہوگا نا، کریک ہو کر گرے گا، جانی نقصان مالی بھی ہوگا جانی. اس کنسٹرکشن میں یہ کہ نہ اس میں مالی نقصان ہے، اگر جتنا بھی 8 پوائنٹ کا بھی آ جائے یہ ہلے گا یا تو تھوڑا دروازہ ٹیڑھا ہو جائیں گے یا کچھ اور، نہ اس میں کوئی جانی نقصان ہوگا نہ مالی نقصان ہوگا. تو ہم ابھی یہاں ہم جو کنکریٹ کے بدلے جو اسی طرح کے گھر بنائے تو ہمارے علاقے کے لیے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ سردیاں زیادہ ہوتی ہے، آپ اس گھر کو ہیٹ کرنے کے لیے کاسٹ زیادہ جاتا ہے. اب یہ جس روم میں ہم بیٹھا اگر اس کے اندر صرف 100 واٹ کا بلب لگایا، آپ کو سردیوں میں یہاں ہیٹر جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور کتنے روم ہیں اس کے اندر؟ 28 روم. 28 روم. اور سب اسی سائز کے ہیں یا بڑے؟ نہیں، یہ اوپر والا تھوڑا چھوٹا ہے، نیچے بڑا ہے، اس سے بڑا ہر سائز کے بڑا ہے. اچھا زبردست. اچھا فیملی سائز کے بھی ہے؟ فیملی سائز ہے یہ تو مطلب یہ کپلز کے لیے، میاں بیوی ایک بچہ ہو ان کے لیے. ٹھیک. ہاں وہ میں نے دیکھا آپ کے واش رومز بھی بہت زبردست مطلب طریقے سے وہ بھی بہت زبردست بنایا ہوا ہے، بڑا اسمارٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے جب آپ نے یہ بنایا نا، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ میں آگے یہ ہاں وہ ذرا بتا دیں وہ کس طرح سے؟ وہ کنکریٹ کا ہے؟ وہ کنکریٹ کا ہے. وہ کیوں آپ نے ابھی بتا وہ میں نے اسی لیے بنایا کہ زمین کی تنگی تھی وہاں. نہیں وہی بات ہے نا، تو ابھی آپ بتا رہے تھے ماحول کے حساب سے بھی اور اس ہمارے ماحول اور کلچر کے مطابق وہ نہیں ہے، وہ بالکل آپ نے بتا. تو وہ پھر کیوں وہ میں نے اسی لیے کہ یہاں جو میں سوچ وہ کرتا تقریباً 40 to 50% جو لوگ آتے ہیں وہ اس کنسٹرکشن میں خوش ہیں. 30 to 40% آتے ہیں وہ سیمنٹ کا دیکھتے ہیں، یار یہ پکا ہے یا کیا یہ چیزیں، وہ اس کو پسند کرتے. اس حساب سے میں نے، مگر میرا آئیڈیا جو ہے آئیڈیل اور سب کچھ وہ یہی ہے، وہ ابھی میں نے کمرشل اس کے لیے کیا. یہ کہاں سے اتنے مطلب یہ جو لکڑیاں ہیں ٹمبرز کہاں سے لائے؟ کچھ تو میں نے لوکل خریدا ہے، کچھ جو ہے یہ ایک آکشن ہوا تھا گلگت میں. اچھا. فارسٹ والوں کو انہوں نے پکڑے تھے، ان سے خریدا ہے. تو کتنی لاگت آیا ہوگا اس پہ، لاگت آئی ہوگی اس ہوٹل میں؟ اس پہ میرے خیال میں 4 کروڑ تک آیا ہے. 4 کروڑ. اچھا. مگر پہلے زمین تنگ تھے، پھر اس کے بعد اچھا اس کے مطلب اس 4 کروڑ میں آپ کے یہ زمین خریدنے سے لے کے سب کچھ ٹھیک. آ رہے ہوتے ہیں صحیح لوگ یہاں پہ؟ بہت ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں. امیر سے امیر لوگ بھی آتے ہیں، غریب سے غریب بھی آتے ہیں، مگر جو بھی آیا کمپلین کسی کرے وہ خوش ہو کے جاتے ہیں. بلکہ وہ ابھی پیچھے ابھی دیکھ رہے بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چل رہا ہے تو بڑا ڈک لگا کے، کیونکہ یہاں میں نے جو ہے نا سٹنگ ایریا پر زیادہ توجہ دیا. اب اس ہوٹل میں کیونکہ زمین کھلا تھا تو میرے پاس تقریباً مور دین 2-3,000 لوگوں کا صرف بیٹھنے کی جگہ. اچھا اچھا اچھا. یہ بیٹھ کے بنایا، الگ بنایا، یہ چھت سارا بیٹھنے کے لیے بنایا، سٹروک لگا. یہ مختلف سٹوریز میں نہیں ہے نا؟ نہیں سٹوریز میں سنگل ہے صاحب. اگرچہ مطلب وہ پلیٹ فارم کے حساب سے مطلب ایک نیچے ایک اوپر ضرور ہے. لوگ اب کہتے ہیں، کچھ لوگ مجھے تو پاگل یار تم نے اتنا زمین ضائع کیا ہے، مگر جو میرا وہ یہ تو آپ نے ماحول کے مناسب سے بنایا، اس کے حساب سے بنایا ہے اور میں اس سے مطمئن ہوں. ابھی لوگ آتے ہیں یار تم نے ادھر آ کر 2-3 منزل تک اس کو کیوں نہیں لے گئے، اس کو کیوں نہیں لے گئے. اچھا نام جو آپ نے ہڈن ویلی لیک ریزورٹ رکھا، یہ کیوں رکھا؟ یہ اصل میں کیلیفورنیا میں جو ہے نا بہت سارے ایسے ویلیاں ہیں. اچھا اچھا. لاسٹ ویلی ہے، ڈیتھ ویلی ہے، گوسٹ ویلی ہے،
تو میں نے اندازہ کیا تھوڑا چھپا ہوا کیونکہ اس وقت ادھر کوئی نہیں آتا تو ہڈن ویلی ہے تو میں نے اچھا 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 اس کانٹیکس میں اس کانٹیکٹ میں تو یہ ریزورٹ کیوں رکھا ہوٹل کیوں نہیں رکھا نا ریزورٹ ہے نا ریزورٹ ٹائپ ہے نا ہوٹل وہ ہے 4 منزل 5 منزل وہ ہوٹل یہ الگ الگ ہے درست ہاں صحیح اور ادھر وہ گلبت میں جو آپ نے بنایا اس کا نام کیا ہے اس کا ابھی تک نہیں سوچا ہے ابھی کر رہا ہوں اس پہ کتنی لاگت آئی ہوگی اب تک اس پر آئے گا 6 کروڑ اچھا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نسبت وہ سستا پڑ رہا ہے پھر لحاظ سے نہیں وہ مہنگا پڑ رہا ہے مطلب ایک تو مختلف فلورز میں کتنے فلور میں ہے 3 فلور آر سی سی کا ہے 4تھا فلور ہال وغیرہ وہ ٹاپ ہے تو اس کا جو ہے نا ماحول پہ کوئی مطلب نیگیٹو افیکٹ نہیں پڑے گا نہیں کس طرح وہ اوپر جو ہال بنا رہا شادی ہال وغیرہ یا جو بھی ہوگا وہ اس سے نہیں کنسٹرکشن کتنے کا اسپیس ہے اس میں وہ جو ہال آپ نے بنایا شادی ہال ہال جو ہے بنے گا وہ 35 بائی 100 فیٹ کا اور وہ کتنے لوگ آئیں گے اس میں خیال میں 2000 تو آئیں گے چیئر کے ساتھ ہاں 5 چیئر کے ساتھ چیئر کے ساتھ اچھا تو کافی بڑا ہے پھر وہ ہاں صحیح اور پہلی دفعہ میرے خیال میں ہمارے علاقہ میں لفٹ نہیں کیونکہ وہ 4 منزل اچھا وہ لفٹ بھی بنایا میں لفٹ واو ایکسلنٹ بعض جو ہے عمر وغیرہ زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے صحیح ایک تو میرے جیسے لوگ پیار ہوتے ہیں نا جو کہ نابینا ہوتے ہیں یا نظر سے کمزور ہیں تو ادھر آپ نے اس چیز کا خیال رکھا ہے اس ہوٹل میں اس میں رکھا میں نے انٹری کا نہیں اپنا اس میں تو نہیں رکھا نہیں اس میں نہیں رکھا میں نابینا لوگوں کے لیے تو یا مطلب کوئی ٹانگوں سے معذور ہے تو ان کے لیے کیا ہم نے ان کے لیے ہم نے انٹرنس روم کے تک انٹرنس دیا وہ مطلب فلیٹ اوپر جا رہا ہے پلیٹ یا سیدھے جا مطلب ویل چیئر ہو ہاں وہ یا چل کر وہ آرام ٹھیک ہے نا وہ تو نابینا لوگوں کے لیے ہے نا وہ روم تک پہنچ جا سکتا ہے اچھا یہ تو اس مطلب ان چیزوں کا اپنے ایک انکلوسیو وہ تھا کیونکہ ہمارے پاس آتا ہے کسی کا پیرنٹ جو ہے جو تو چل نہیں سکتا سیڑھی ہے وہ ان کے لیے ہم نے وہ بندوبست کیا ہوا نابینا لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ نہیں ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے میرا خیال میں سوائے میرے ہاں اچھا اچھا تو اس کے علاوہ بہت اچھا وہ جو آپ نے کنسیڈریشن ادھر رکھا ہے فلورز میں آپ نے جو لفٹ سسٹم بنایا کتنے لفٹ سسٹم ایک لفٹ ایک ہی اچھا ٹھیک تو باقی اس کے علاوہ اپنے ہی سیٹلمنٹ میں یا ہوم ٹاؤن میں آپ نے گھر بھی بڑا مطلب کوئی پروجیکٹ بنایا ہے ہاں وہ اپنے لیے بچوں کے لیے گھر بنا وہ کتنا بڑا ہے وہ کوئی 10,000 اسکوائر فٹ کا ہے 10,000 اسکوائر فیٹ او تو اس میں کتنے کمرے کتنے گھر وغیرہ اس میں 7 بیڈ روم ہے دیسی گھر ہے اچھا دیسی بھی ہے ٹی وی لانچ ہے لیونگ روم ہے اسٹڈی روم ہے سن روم ہے اچھا اچھا تو وہ بھی مختلف فلورز میں ہے یا ایک ہی 2 فلور 2 فلور ہے ہاں اس میں مطلب انسولیشن وغیرہ ان سب کا خیال رکھنا ہے اس میں بھی کیا مطلب آپ نے وہ لفٹ والا نہیں لفٹ نہیں انسولیشن ہو اس میں ہوا نہ آئے لفٹ کا سسٹم اس میں نہیں کیا نہیں وہ 2 منزل ہے نا ہاں وہ جو بھی ہو مطلب لیٹ سپوز کوئی مطلب آپ کو وزٹ کرتے سوشل کانٹیکٹس یہاں پہ زیادہ ہے نہیں وہ کیونکہ میں نے جو ہے نا بیڈ روم سب اوپر رکھے ہیں باقی نیچے سوشل جو آئی وہ سب گراؤنڈ فلور پر اس پہ کتنے کی لاگت آ سکتی ہے اس پر مطلب میرا بجٹ جو ہے تقریباً 6.5 کروڑ کا وہ 6.5 کروڑ کا اور وہ ہوٹل جو ہے وہ 6 کروڑ کا اور یہ ادھر جو ہے آپ نے اس پہ کوئی 4 سے زیادہ 4 سے زیادہ پھر بعد میں زمین بھی لیا نا میں نے یہ پچھلے سال یہ اوپر والا کہاں لے لیا آپ نے اسی کے اوپر اور یہ نیچے پچھلے سال وہ سب ملا کے 3.5 کروڑ کا وہ الگ لیا میں نے اچھا وہ اس 4 کروڑ سے ہٹ کے ہاں وہ الگ ہے اچھا پچھلے سال اور آپ نے ایک بتا رہے تھے حیدرآباد کریم آباد میں انشاءاللہ یہ گھر اور یہ بنے پھر کریم آباد میں میرا ارادہ ہے اور حیدرآباد میں بھی زمین حیدرآباد میں بھی اور کہاں پہ علی آباد میں بھی ہے اچھا علی آباد میں بھی لے گیا 3 جگہوں پہ بولت لیک پر لیا ہوا ہے اچھا اچھا کتنے کنال ہیں کریم آباد میں 2 کنال ہیں 2.5 حیدرآباد میں 10.5 کنال ہے واو زبردست اور علی آباد میں 6.5 4.5 یہ کتنے کا کنال پڑا بس ایوریج کریم آباد کا یہ ایوریج اگر بتا دیں سب کو ملا کے لیٹ سپوز 4-5 10 2.5-3 کروڑ کا لیا میں نے
ٹھیک ہے. اور بورت میں زیادہ مہنگا پڑا ہے یا سینٹرل منزل میں؟ آتا ادھر جھیل پر مہنگا پڑ رہا ہے. ادھر وہ بورت لیک پہ. یہ ادھر تابات لیک پر. اچھا. اور سوس میں بھی لے جا. سوس میں بھی. ہاں وہ مہنگا نہیں پڑا. نہیں وہ بھی تقریباً 50-55 لاکھ کا کنال کے حساب سے. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ مہنگا. یہاں زیادہ مہنگا ہو گیا نا. یعنی بعد میں جو آپ نے لے گیا وہ زیادہ مہنگا. وہ مہنگا پڑ گیا اور اب بھی جو ہے آگے مہنگا ہو گیا کیونکہ میں نے کہا نا یہ میں نے 5.5 لاکھ کا لیا, یہ اوپر والے 40 کا لیا, نیچے والے 20 کا حساب سے لیا. تو یہ آپ کے اوور آل ایسٹس ہیں. ایسٹس مطلب پراپرٹی میں نا, مطلب آپ کے جو اب تک بنائی ہیں آپ نے, تو کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, جس انداز سے آپ چھوٹے بچپن سے نکلے تھے. بچپن سے نکلا میں نے محنت کیا بہت. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو آپ کو یہ بتاؤ میں نے کچر سے بھی نکال کے کھائے سے وقت آیا میرے اوپر. اچھا. کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے نا شارٹ کٹ نہیں ملتا ہے. محنت جتنا کرو وہ آپ کو ملے گا. ایمانداری سے چلو ختم, لائف کبھی وہ نہیں ہوگا. اور ایک دوسرا کسی کام میں عیب نہیں سمجھنا چاہیے یار یہ چھوٹا کام ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, جو کام ہے. کسی کا حیثیت فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے ذہن کے اختراع یار یہ صاف کرو, یہ صفائی تو میرا کام نہیں ہے. جیسے آج کل ہمارا جوان ہے, ابھی نوجوان ہے, لڑکے جو بھی ہیں پڑھے لکھے, ابھی وہ اپنا اسٹینڈرڈ کا کام ڈھونڈتے ہیں تو اسٹینڈرڈ کا نہیں ملے گا. تو وہ ان کو پھر یو ایس سے کینیڈا جانا چاہیے, وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے سال. ہاں وہاں سیکھتے ہیں. 20 سال کی بات کرتے ہیں. میرا 2-3 سال میں اپنے گھر رنگ کرنے لگا. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یار یہ کتنا کنجوس, اس بات پیسے خود رنگ کر رہے ہیں, رنگ ساز نہیں لا سکتے. جب یو ایس میں اب جاؤ بلینئر ٹریلینر بھی ہوگا, جو بھی ہوگا, ہفتہ اتوار اپنے گھروں میں کام کر لیتے ہیں. بہت زبردست. دیکھیے یہ وہ آسپیکٹس ہے کہ جو ہمیں سیکھنا چاہیے اس حوالے سے. اور ہیومینٹی کتنی بڑی چیز ہے, یعنی عاجزی. 1 منٹ سے